الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا رسول الله اے ختم رسول عليك يا حبيب الله حضور غوث پاک کے آقا داتا حضور کی آقا میرے آقا امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں مل کر اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں نور قسم صلی اللہ ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری سے اوپر بھی پہنچے ہو آئے ہیں کو سبحان اللہ یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش سے آگے پہنچے ہو تم عرش سے آگے پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسول ہے ختم رسول بولو ختم رسول ہے ختم رسول خیرات محمد سے پاتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پاتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم
नेकियों पे कर्म करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं है। खत में एक बारी गोल पाना नहीं है। आज हजूर की खत्म नबूवत की गल करनी को सुभान अल्लाह। आज इंशाअल्लाह कादियानी जलीलों का किला कमा करना है को सुभान अल्लाह। जो जो हजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर है उन जलीलों के सीनों पर तीर घोंसना है इंशाअल्लाह। इन जलीलों ने समझा क्या है कि हजूर की खत्म नबूवत के मानने वाले कमजोर पड़ गए। मैंने कहा कमीने क़यामत के दिन भी हजूर की खत्म नबूवत का नारा बुलंद होगा। जब तक सुन्नियों की जान में जान है ये सुन लो दुश्मनाने रसूल, ऐ इमामुल अंबिया के गुलामों तुम समझो इस बात को कि जो जो मुनकिरीन खत्म नबूवत है उनको बताओ कि जब तक के अहले सुन्नत की जान में जान है, कायनात में सुन्नियों का नाम और निशान बाकी है, हुजूर के चाहने वाले बाकी है, हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई आंच नहीं आएगी। खुदा की कसम सुनिए तुम खुश नसीब हो। कोई भी मैदान आया है हुजूर की नाम उसके मामले में तो सबसे पहले उसमें उतरते ही सुन्नी है और उसको फाते पाने वाले भी सुन्नी है, उसको फतह करने वाले। हाँ खत में तुम सोचो कितना प्यारा जुमला है। अगर किसी के दिल में ईमान की शमा रोशन है ना तो वो मेरे साथ जब मिलकर पड़े तो महसूस करे कितना मजा आता है। ये फिक्रा भी खुदा की जात की कसम इस बात की इसकी लज्जत गवाही देती है कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है। खत में रसूल मक्की मदनी, खत में रसूल मक्की मदनी, कौन में तुझ सा कोई नहीं है, नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है। आज तरह तरह के लोग उठकर बकवास करते हैं। 30 दज्जालों का मेरे हुजूर ने वैसे फरमा दिया था अपनी हयात ज़ाहिरी के अंदर ही कि 30 दज्जाल आएंगे और उम्मतियों उनसे निपटना है। ओ सुभान अल्लाह। समझ लो धोखे में ना रहना। कोई काज़िब आकर, कोई कज़्ज़ाब आकर, कोई दज्जाल आकर नबूवत का दावा झूठा करे तो उस कमीने के मुंह को बंद कर देना है, उसकी जुबान को गुत्ती से खींच लेना है और उसे बता देना है कि मेरे महबूब फरमा है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया कि हम आखिरी नबी हैं, सुन लो जहान वालों, हमारे बाद कोई नबी है ही नहीं। ये मिर्जा जलील ये एक आंख से अंधा और सुन लो खुदा की जात की कसम सुनियो, कोई कैसा भी खूबसूरत आ जाए, कोई कैसा भी इल्म वाला आ जाए, कोई कैसा भी कमाल वाला आ जाए, पर उसके कमालों को देखकर, उसके हुस्न को देखकर, उसके इल्म को देखकर हम कभी ये गुमान भी नहीं पैदा कर सकते कि हमारे नबी के बाद कोई नबी होगा। हमारे नबी के बाद कोई नबी है ही नहीं, हमारे रसूल के बाद कोई रसूल है ही नहीं। खुदा की जात की कसम, कोई आए तो सूरज को हमारे दाएं हाथ पर रख दे, कोई आए और चांद को हमारे बाएं हाथ पर रख दे, कोई आए हमें आसमानों और जमीनों की सैर करवाने का कहे और कोई भी दावा कर दे, हम उसके हर दाने को पागल जानेंगे, पागल मानेंगे, इसलिए कि मेरे नबी के बाद कोई नबी किसी तरह भी आ ही नहीं सकता। ईमान ही ऐसा है। अब दज्जाल आएगा जलील, अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए उसे पावर दी, वो कमीना फसलें उगा देगा, मुर्दे जिंदा कर देगा तो उसे नबी माने ना। अब तो कोई भी कहे खातमुन नबिय्यीन मेरे आका ही है। हम किसी को नबी और रसूल मानने वाले, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया इसलिए
ہاں محبوب ان لوگوں کو میں بتا دوں، میں وضاحت کر دوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں تو بس سن لو، کائنات میں کیسا حسین آ جائے، کیسا عالم آ جائے، کیسا بھی کوئی بھی کمال والا آ جائے، کوئی کتنے بھی بڑے والا آ جائے، رتبے والا، وہ جو بھی بھیجوں گا میں، اور وہ میرے محبوب کا غلام بن کر آئے گا۔ ختم نبوت میرے محبوب پر ختم ہو گئے۔ آج تم مسلمانوں کے عقیدے بڑے ٹھنڈے ہو گئے، کوئی ذلیل گستاخ بولتا ہے تو مسلمانوں تم ٹھنڈے پڑ جاتے، او جی انتشار ہوگا، وہ تجھے انتشار لگتا ہے تو کیا بدر میں صحابہ انتشار کرتے تھے؟ دو مجھے اس بات کا جواب، کوئی پیر آ جائے، کوئی عالم آ جائے، اس بات کا جواب دے۔ علماء سے میری بات ہے، پیران اوزان سے بات ہے، اس بات کا جواب دے کہ مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جو 1200 صحابہ شہید ہوئے وہ انتشار کرتے تھے؟ اور نہیں، تجھے تاریخ پڑھو، تم سارا قرآن پڑھو، ساری حدیثیں پڑھ لو، خدا کی ذات کی قسم 1400 سال کی تواریخ کو پڑھ لو، مطالعہ کرنے کے بعد اس بات پر پہنچو گے کہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہوتی رہے، پر جب حضور کی ناموس کی بات آ جائے پھر گھر بار بھی اپنا مال و متا بھی حضور کے قدموں پر قربان کرنے کا نام ایمان ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ 250 صحابہ کرام ساری جنگوں میں شہید ہوئے، بدر ہے، خندق ہے، احد ہے، اور ان میں خیبر ہے، ان میں کون کون سے غزوات نہیں ہیں، ساری حضور کی حیات ظاہری میں۔ اور اس کے بعد بھی کتنی جنگیں ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی، 250 صحابہ کرام تقریباً شہید ہوئے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کمینہ آیا، اس ذلیل نے نعوذ باللہ میرے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، دلے نے، اس حرامی نے، اس ذلیل نے جب میرے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا تو جو صحابہ اکرام میں جنگ کرنے میں جانے والے تھے ان سے سب سے آگے جانے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ اٹھاؤ فتوح شام پڑھو، جاؤ تاریخ کو اٹھاؤ، پڑھو، مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، تجھے پتہ چلے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آپ نے خود قانون بنایا تھا قانون، فرمایا آج کے بعد جو بھی جنگ لڑیں گے، باقی صاحب لڑیں گے، تابعین لڑیں گے، عاشقان رسول لڑیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو یہ آگے ہوں گے، پر بدری صحابہ اکرام نہیں جائیں گے۔ حضور وہ کیوں نہیں؟ فرمایا حضور کے ساتھ لڑے بدر میں، یہ ہمارے لیے تبرک ہے، ان کی تعظیم ہے، توقیر ہے، ان کی بڑی عزت ہے، یہ میرے حضور کے پیچھے بدر میں لڑے ہیں، میرے حضور کے پیچھے بدر میں لڑے ہیں، ان کی ہم تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، ان کو میدانوں میں نہیں لے جایا جائے گا، ان کو تلواریں نہیں پکڑائی جائیں گی، ان کو گھوڑوں پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ پر جو مسیلمہ کذاب نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، دجال نے جب ناموس رسالت کی بات آئی اور وہ اب سن لو خدا کی قسم، بدر والا بھی آ جائے، احد والے بھی آ جائے، سارے اصحاب نکلے، فرمایا لوگوں سنو، اگرچہ جانور آئے اور ہماری عورتوں کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر جنگلوں میں لے چل پھاڑ دے، ہم پھر بھی گھر نہیں نکلیں گے، گھر سے نہیں ٹھہریں گے، گھر سے نکلیں گے۔ عورتیں جانوروں کو کھلوانی منظور ہے، اپنی گردنیں کٹوانی منظور ہے، اپنا خون بہانا مجبور ہے، ہم اس سب کو منظور کرتے ہیں، پر حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ یہ ناموس رسالت کی بات ہے، حضور کی ناموس کی بات ہے، حضور کی ناموس کی خاطر ہر شے فدا ہے۔ یہ اس ذات کی ناموس ہے جن کی ناموس پر پیرے کا حکم اللہ نے خود قرآن میں دیا۔ حضور کی ناموس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور جیسا کون ہے؟ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، خدا کی ذات کی قسم۔ آپ ان لوگوں کو سمجھیں، یہ قادیانی کتے آپ کو مسلمانوں کو پیسے دیتے ہیں، یو ایس اے کا ویزا دیتے ہیں، وہ یورپ کنٹریز کا، اور تو مسلمان ہی نہیں۔ جب تو نے سوچ لیا کہ پیسہ لے کر جانا تو مسلمان نہیں ہے، ہاں یہ ہمارے عشق کا فتویٰ ہے، او سبحان اللہ، ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، ہمیں نہیں پتا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے، پر عشق کا فتویٰ یہ ہے۔ سوچا کیسے تم نے اپنے دل میں
کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر کے ان ذلیلوں سے، حضور کے دشمنوں سے پیسے لے کر تو بھاگ جائے گا، تو لعنت کے سوا اور کچھ نہیں پائے گا۔ تجھے پیسے چاہیے، آ میرے آقا کے دامن میں، اور ذلیل اپنے دل میں حضور کو خاتم النبیین مان کر باہر جانے والے، تو تہ دل سے حضور سے مانگتا تو صحیح، اگر تجھے دینے والا نہ بنا دیتے تو میرا نام مٹا دیتے۔ او سبحان اللہ، مذاق سمجھا ان لوگوں نے۔ جہاں بھی تجھے قادیانی ملے، اور سنیے تم تو ٹھیک ہو جو خدا کی قسم، کئی سنی ایسے جو قادیانیوں سے کاروبار کرتے، تجھے لعنت کہتا ہوں، تجھ پر لعنت ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا مسلمان ہے جو میرے نبی کو خاتم النبیین نہ مانے، تو اس کے ساتھ اپنے پیسوں کے دندے کرے؟ لعنت تیری بری ذات پر، لعنت تیرے اس کاروبار پر، لعنت تیری اس برے عقیدے پر۔ کون ہے لعنت کو؟ سبحان اللہ۔ تجھے پتہ ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا بزرگوں کے خواب میں؟ حضور تشریف فرمایا، حضور لوگوں سنو، فرمایا میرے غلام سن، جب کوئی کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل انور کو گنبد خضرا میں دکھاتا ہے۔ اب بولو اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے کہ نہیں؟ میں لعنت کروں یا نہ کروں، اس پر لعنت آتی ہے، پر میں کیوں نہ کروں جب میرا رب لعنت کرتا ہے؟ کون؟ یہ اس کا فتویٰ ہے، اور عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اب میں سرکار کے سوا کو دکھتا ہی نہیں، اور تجھے میں عشق کی بات بتاؤں تو تو حیران ہے کہ خدا کی قسم کو سبحان اللہ۔ حضور کو ایسا خاتم النبیین ماننا ہے، حضور کی ختم نبوت کو ایسے تحدیل سے سر بتسلیم خام قبول کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، کو سبحان اللہ، سارے کو پیچھے تک سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں سنو، اگر تمہارے پاس کوئی کذاب ہے، کوئی کذاب، کوئی جھوٹا ہے، کوئی کمینہ ہے، آ کر کے کہ وہ نبی ہے اور اس پر تجھے دلیل دے نا، تم اس سے کہہ لو کہ وہ اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دے، تم اس کا تماشا دیکھنے کے لیے حضور کو آخری نبی مانو، پر اسے اتنا کہہ دو کہ وہ کوئی اپنی نبوت کی دلیل دے، فرمایا تم مسلمان ہی، تم کافر ہو جاؤ گے۔ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیوں؟ تمہارے دل میں یہ بات اتری کیوں؟ اس بات نے تمہارے دل میں جگہ کیوں کی؟ تم خنزیر ہے، تو کافر ہے خدا کی ذات کی۔ نہ نہ نہ، ہمارے دل میں یہ بات پیوستہ آئی، بلکہ دل ہی اس بات سے ہمارا سرشار ہو گیا خدا کی ذات کی قسم کہ حضور کے بعد کوئی نبی رسول آ ہی نہیں سکتا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، وہ نام ہے، وہ نام ہے رسول کے ہاتھ اٹھا کر کو نا، ہاتھ اٹھا کر کو، تمہارے ہاتھ حضور کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ تم مسلمان ہو نا، حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانا مشکل ہے؟ جو نبی تمہارے لیے غاروں میں اپنا سر مبارک اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر روتے رہے، آج تجھے ہاتھ اٹھانے مشکل ہے؟ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر، کمزور ہو گیا تیرا ایمان، خدا کی ذات کی قسم اسے عشق رسول کا پانی پلا، ان کی کو سبحان تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ آج روٹی کھانے کے لیے تیرا ہاتھ اٹھے، پیسے لینے کے لیے جو حضور کے صدقے سے تجھے ملتے ہیں تیرا ہاتھ اٹھے، اور حضور کے نام پر نہ اٹھے تو کیسا مسلمان ہے؟ آر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ کہ حضور کے نام پر تو ہاتھ اٹھائے، لعنت تیری ایسی مسلمانیت پر، تو مسلمان ہے؟ تو حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانے پر، تمہاری ان کمزوریوں کی وجہ سے آج قادیانی چھائے ہیں، تمہاری ان کمزوریوں کی وجہ سے آج حضور کے خاکے بن رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم حضور کے زمانہ ظاہری کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے، اس کمینے میں تھوڑا سا بقا ہی تھا، لیکن وہ تھوڑا نہیں تھا، ہے کافی تھا۔ تجھے سمجھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے جنگ شروع کر دی تھی، او سبحان اللہ۔ آج تو یہ فرانس کے ٹٹو حکمران، یہ برطانیہ، یہ امریکہ کے ٹٹو حکمران، یہ ذلیل ان سے ایٹیں لیتے ہیں، ان سے مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا ذلیلو، تم حضور کے گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کر پکارو تو صحیح حضور کو، اگر مدد والا تمہارے من میں نہ بس جائے تو مجھے پکڑ لینا۔
تمہیں پتہ ہی نہیں حضور کیا ہے، خدا کی قسم. اور یہ میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں تصوف سے. او سبحان اللہ، اس کے رسول سے. اور بھائی ہم اگر کوئی باتیں کرتے ہیں یہ ایسے بھی غصے میں آ جاتے ہیں، یہ غصے میں نہ آئے تو کیا کریں. اور بھائی حضور کی نماز کے معاملے میں یہ کم غصہ ہے، ہم کٹ جائیں گے، اس سے بھی برکت دکھائیں گے. کو سبحان اللہ. اور انشاءاللہ ہم خود تلواریں پکڑیں گے اس معاملے میں، خود ہم بندوقیں پکڑیں گے اگر کوئی حضور کی شان میں بھونکے گا. مسلمانوں تیار رہو خدا کی ذات کی قسم. اور صحابہ کس لیے مرے؟ تو سرکار کے لیے. انبیاء نے کس کی نبوت کی گواہی دی؟ حضرت موسیٰ نے کسے خاتم النبیین مانا؟ سارے کو سرکار نے. حضرت موسیٰ نے کس کو خاتم النبیین مانا؟ حضرت عیسیٰ نے کس کی ختم نبوت کا اعلان کیا؟ حضرت ابراہیم کن کے امتی ہونے کے لیے دعائیں کرتے تھے؟ تو تو نے دعا دی تھی، شکر کرو حضور کی امتی ہو گئے، اس لیے بچے ہو. ورنہ پچھلی امت میں کوئی الٹا کام کرتا تھا، اس کو منہ پر لکھ دیا جاتا تھا ماتھے پر. کبھی آگ برستی تھی، کبھی خون برستا تھا، کبھی پتھر برستے تھے. آج جو بچے ہوئے نا اپنے کالے کرتوتوں کے، میں اپنے سے لے کر ہر مسلمان سے کہتا ہوں اولیاء کے سوا اپنے گریبان میں جانگو تو صحیح کالے کرتوت ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. کالے کرتوت ہمارے اپنے اعمال کی طرف دیکھو تو صحیح، پھر ذرا شرمندہ ہو. تو حضور کی نماز کے مسئلے میں سر اٹھتا ہے، تجھے چاہیے کہ بغیرت اپنے سر کو کاٹ لے. میں ان کمینوں کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی یہ ختم نبوت پر ایسے بیانات کر کے انتشار کرتے ہیں. میں نے کہا تو مسلمان ہے ہی نہیں مجھے لگتا. او سبحان اللہ. اب تو مجھے اس پر کہے جی آپ نے فتویٰ کہاں پڑھا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا، میرے عشق نے فتویٰ دیا. امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان اللہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، آپ کے شاگرد خاص تھے. امام محمد اور امام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین آپ کے بعد یہ ہیں. آپ کے سامنے حضور کی حدیث بیان کی کہ حضور کو کدو شریف بڑا پسند تھا. ایک شخص نعوذ باللہ کھوتا کھڑا ہوا، اس نے اٹھ کر آپ سے عرض کیا کہ اس کو کدو شریف پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ، لعنت ایسے کیتے پر. تو خدا کی ذات کی قسم مجھے اس بات کا جواب دے. امام ابو یوسف نے تلوار نکال کر اس کے سر پر رکھ لی. کو سبحان اللہ. آپ نے تلوار نکالی اور اس کے سر پر رکھ لی. افراد کمینے بکتا ہے کہ تجھے وہ پسند نہیں جو میرے حضور کو پسند نہیں، اور وہ تجدید ایمان، اور تو مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا. پھر فتوی ہی نہیں لگایا، تلوار رکھ کر فرمایا توبہ کر میرے سامنے، اگر توبہ نہ کی تو تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا. اب کہہ فتوی ہی نہیں سنانے ہم نے ان کے گرے بالوں کو پکڑنا ہی نہیں، ان کے سروں کو کاٹنا ہے. ان ذلیلوں کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد دعویٰ کریں؟ کو سبحان اللہ. اس کو تصوف کی بات سمجھا دوں. کو سبحان اللہ. حضور خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبلہ. کو سبحان اللہ. اور فاتح قادیانیت، مہر ولایت، مہر خاندان نبوت. سبحان اللہ. اور آفتاب خاندان علویت حضرت پیر قبلہ عالم تاجدار گولوا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ رحمت الرحمن. آپ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہیں. خواجہ شمس الدین شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں شاگرد بیٹھے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ مجھے کسی کے فتوے کا ڈر نہیں ہے، کوئی لگاتا ہے تو لگائے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. اور میں ایسے نہیں آپ کو حدیث سے بھی ثابت کروں گا. بس سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم، عشق کیا ہے، ایمان کیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہیں. سینہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ شاگرد بیٹھے ہیں، آپ درس قرآن دے رہے ہیں. آج کے پیروں مولویوں کو میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ بھی تو بزرگ تھے نا جو حضور کی نماز پر پہرا دیتے تھے. اور میں ان پنگی پیروں سے کہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، کون سی پیریاں چمکا رہے ہو. ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھو، جو آتا ہے شوقہ بازی دکھاتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور تجھے کیا ہو گیا مسلمان، تو غلام مصطفیٰ بن، یہ سورہ تیری بھی مانے گا. ان کی کو سبحان اللہ. اور اپنے اندر اتنا پانی تو پیدا کر، عشق تو پیدا کر. اس بات کو مان تو کمزور ہے، تیرا ایمان کمزور ہے.
اب اس پر یہی نہ رہے کمزور پر ٹکی نہ ہو، اب اسے مضبوط بھی کر حضور کے عشق کے دم، حضور کے عشق کے پانی سے اس کو جام سے سرشار ہو جا، مضبوط کر۔ حضور قبلہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اچانک ایک بڑے خوبصورت بزرگ ہے، تو سبحان اللہ، چہرہ آپ کا بھی بڑا روشن تو چہرہ ان کا بھی بڑا روشن، ان کا بھی بڑا روشن اور بڑے خوبصورت بزرگ، کہتے ہیں آپ سے مسافہ کیا، بیٹھے باتیں کی، کہتے ہیں اتنی میٹھی باتیں کر رہے تھے، کیا بات، بڑی میٹھی باتیں، چند منٹ گفتگو ہوئی تو وہ بزرگ اٹھ کر تشریف لے گئے، تو پیچھے سے اپنے آقا مولا حسین شمس العارفین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہے سارے شاگردوں کو جن میں پیر میر علی شاہ صاحب بھی ہیں، اس پیر کا عالم کیا ہو گیا جس کے مرید پیر میر علی شاہ صاحب، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تجھے پتہ ہے بیٹا شاگردوں تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ لوگوں نے اس کی حضور اللہ عالم و رسول عالم، ہم نہیں جانتے، واللہ عالم و رسول عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے بیوہ آپ کے پیارے جانے، آپ جانے کون تھے ہمیں نہیں پتا۔ وہاں سنو یہ خضر علیہ نبینا علیہ السلام، وہاں جاؤ جس نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے وہ جاؤ، ابھی بازار میں جا رہے، جا کر ان سے مل لو، مجھ سے آتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں۔ اب سارے شاگرد اٹھے اور باغ میں بھاگ کر جا کر بازار میں آپ کے مبارک ہاتھوں کا مصافحہ کرنے لگے، یہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام، تو پیر میر علی شاہ نہیں اٹھے، تو سبحان اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب آپ کے قدموں میں بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا بیٹا میر علی کیا بات ہے، تو نے خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرنی، تو نے ہاتھ نہیں ملانا، تو نے مصافحہ نہیں کرنا؟ تو خدا کی ذات کی قسم پیر میر علی شاہ صاحب نے عرض کی مرشد جب آپ سامنے ہیں تو مجھے کسی خضر پاک سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب میرا یار سامنے ہے، میں نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے ہو شمس العارفین تو وہ خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو نہ ملے، اور جس کے سامنے میرے مصطفیٰ ہو جائے تو پھر ہم کسی کعبے کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ جب ہمارے آقا نے فرما دیا میں خاتم النبیین ہوں تو پھر ہم کسی کو نبی کیا مانیں؟ 150 کم و پیش حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہے، کسی قادیانی سے کاروبار جائز کرنا، کاروبار کرنا جائز ہے؟ سارے ہاتھ اٹھا کر کو جو مسلمان ہے، کسی قادیانی سے کاروبار کرنا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا جائز ہے؟ اس سے بات چیت کرنا عشق میں جائز ہے؟ یہ اس کا فتویٰ ہے، اس کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور تمہیں مبارک ہو جس نے اس بات پر گواہی دی، جہاں گنگا سے لگتا بولے ہی نہیں تے انہوں دی زبان انہوں مبارک، سانو ساڑی مبارک، حضور کے نام پر نہ بولو، یہ عجیب باتیں ہیں خدا کی قسم، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی؟ عشق کا عالم میں تجھے سناتا ہوں حضور کی حدیث کو، سبحان اللہ۔ اب کسی کو یہ تصوف ہے، تجھے کیا پتا تصوف کا؟ یہ پوچھنا ہے تو داتا علی حجویری سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو باقی بلا سے پوچھو، یہ پوچھنا ہے تو بابا فرید سے پوچھو، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے مرشد سینہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا مرشد آئے میرے خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان آئے ہیں ملو، آپ آئے گھوم کر آپ کے قدموں میں گر پڑے، وہاں بیٹا مرشد ادھر ہے، فرمایا حضور مینوں تب تو صبح دیکھ دے کچھ نہیں۔ تو پیر بابا فرید گنج شکر کو اپنے مرشد کے سوا کچھ نہ دکھے تو جب نبیوں کی بات ہے ہمیں حضور کے سوا کچھ نہیں دکھتا، ہر پیر سے محبت ہی حضور کی وجہ سے ہے۔ اور اس بات کو خدا کی ذات کی قسم آپ یاد رکھو، آپ کو حدیث شریف سنانے لگا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رات کو حضور نے بشارت فرمایا، ایک دن یہ صحابہ اکرام نے دیکھا تو حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، تو حضور نے بشارت فرمایا تو حضرت عمر فاروق اعظم تو رات پڑھ رہے تھے، تو رات اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ بولو، زبور اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ انجیل اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اور قرآن تو سب کتابوں کی سردار ہے، امام ہے، قرآن تو مالک کا کلام ہے۔ اب سنو مسئلہ تم ختم نبوت کا، تصوف کا، عشق رسول کا، حضور کے عشق میں پاگل ہو جاؤ خدا کی ذات کی قسم، تب پتہ چلے گا تم مسلمان عاشق ہو۔ جب تم حضور کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے نا
پاگل وہ ہوتا ہے جو حضور کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ گل کو پا جاتا ہے، کیونکہ گل ساری سرکار کی۔ ہم عشق پہ بندے ہیں تو بات بڑھائیے، سنو یہ ہم ایسے نہیں کرتے، یہ حضور نے سکھلایا۔ حضور نے فرمایا تو تراب کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی یا رسول اللہ بالکل حکم تراب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں کیا جو ہم لے کر آئے وہ کافی نہیں ہے تیرے لیے؟ اونچی کو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا رہے عمر تم نے وہ کلام جو ہم لے کر آئے تم نے کیوں اس کے ہوتے ہوئے ہوا کلام کھولا؟ جو ہم لے کر آئے اسی کو کرا دو۔ سیدنا فاروق اعظم نے توبہ کی اس بات پر، خدا کی ذات کی قسم، عرض کی آقا مجھ سے ناراض نہ ہوئے، آج کے بعد میں ہوگا تو کھلے گی تو قرآن ہی کھلے گا اور سامنے چہرہ ہوگا تو میرے آقا صرف آپ کا ہوگا۔ اور حضور کی ایک اور حدیث سنا دوں میں آپ کو، شان محبوب خدا میں ہے یہ روایت علیہ الصلوۃ والسلام، حضور جانے آقا میرے جانے کائنات میرے آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ارشاد فرمایا صاحب سنو، صحابہ کو حضور فرمایا ہم تشریف فرما ہو، ادھر سے حضرت ابراہیم آ جائے، فرمایا کوئی ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف دیکھے، ان کی طرف چلا جائے، فرمایا وہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو جو قادیانیوں سے پیسے لے کر انگلینڈ چلا جائے وہ ذلیل کیا ہوگا؟ جو قادیانیوں سے کاروبار کرے، جو قادیانیوں کو بہن بھائی کے، اس ذلیل کا کارن کیا ہوگا؟ وہ مرتد ہے کہ نہیں؟ کون ہے وہ مرتد ہے؟ کون کیا ہے؟ مرتد ہے۔ کیا کہہ دے جنا مسلمان ہے وہ بولے، میں مسلمان نہ گل کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تجھے پتہ نہیں ختم نبوت کا مسئلہ کیسا ہے؟ خدا کی ذات کی قسم، ختم نبوت کا معاملہ اتنا بریک ہے نا، بزرگوں نے فرمایا کہ دل کے کسی کروڑ میں حصے میں خوش میں ہلکی سی بات آ جائے اس کے مطلب بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک شخص آپ کے سامنے کوئی حضور کا عاشق اٹھ کر قادیانی کو 200 گولی مار دے، اس کے ٹکڑے کر دے، قیمہ کر دے، اگر کسی مسلمان کے دل میں اس قادیانی کے لیے تھوڑا سا بھی رحم آ گیا وہ مومن نہیں رہے گا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، امام احمد رضا سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کی ختم نبوت تو سنو، مرزا جہنمی کتا کہاں مرا؟ پیر میرے شاہ صاحب، میں بن کے قبلہ پیر شاہ نورانی کی بات نہ سنا لوگوں، سبحان اللہ۔ ہاں وہ پیر میرے شاہ صاحب تو گئے تھے نا، یہ مرزا جو ان کا ذلیل تھا خنزیر، اس نے دعویٰ کیا تھا زلیلہ آ لاہور میں ہائی کورٹ میں ہم تجھ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ تشریف لگے تو اس نے کہا جی آپ دلیل لیں، آپ نے فرمایا بات سن، دلیلیں دینے دلانے کی بات نہیں، اب بات سورج کی طرح روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کیا کرے؟ آپ نے فرمایا زلیلہ او کانے آنکھ سے، او مجھ سے کمینے سن، اگر تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو نے کیا ہے، سن، اگر تو اپنے آپ کو نبی ثابت کرتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، تو اپنی سچائی میں دلیل دے گا تو تجھ سے دینی ہوگی، میں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے نبی سچے ہیں، میں کہتا ہوں تو سچا ہے تو اسے کہہ، یہ تجھے تیری دلیل دے اٹھ کر کلمہ تیرا لکھے، میں کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، میں اپنے نبی کی دلیل دیتا ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ میں قلم کو کہتا ہوں یہ اٹھ کے میرے نبی کا کلمہ لکھے۔ اس نے کہا ایسا ہے تو پھر لکھے آپ، میں سن، چل میں کہتا ہوں اس قلم کو، اے قلم اٹھ میرے آقا کی ختم نبوت کی گواہی دے۔ خدا کی ذات کی قسم لاہور ہائی کورٹ میں آج بھی اس قلم کی گواہی موجود ہے۔ قلم نکل کر ورقے پر آیا اور اپنی مبارک سیاہی سے اس نے لکھا کہ حضور خاتم النبیین ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی اور رسول پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گال ساری خاتم النبیین ہے، آج بھی گواہی موجود۔ تو مرزا ذلیل بھاگا، اس نے کہا اسے کمینے کو حاجت ہے، غلاظت نے غلاظت کی جانا سی۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، مسئلہ ہے جو جہاں کی مٹی ہوتی وہیں جاتی ہے،
تو ہے ہی گند سے بنا تھا یہ. تو طریق وائل اور ہائی کورٹ کے یہ باتھ روم میں گیا, یہ ادھر کی لیٹرینوں میں گیا, کافی وقت گزرا, آیا نہیں. لوگوں نے کہا آیا نہیں, اب میں کمینہ آ بھی نہیں سکتا, جاؤ جا کر دیکھو گند میں مڑا پڑا ہے. لوگوں نے جا کر باتھ روم کا دروازہ خود کھولا, خدا کی ذات کی قسم یہ کمینہ جب ادھر دیکھا کھول کر تو ٹٹی میں اس کا منہ تھا, ادھر مڑا پڑا تھا. میرے حضور کا پرچم ایسے ہی بلند. اس بات کو سمجھو, میرے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور نموز پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا. ٹائم کافی ہو رہا ہے, میں آپ کو آخری بات سنا دوں. قبلہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے جب 6 ستمبر آیا نا, وہ رات آئی جس کو آپ نے بات طے اگلے دن جا کر مناظرہ کرنا تھا, بٹوں کا دور تھا. تو آج لوگ کہتے ہیں بٹوں نے چنگا کام کیا. پترو انہیں کیتا نہیں, ساڈے بابے نے ڈنڈا دے کے کروایا, ساڈے بابے نے منہ چ ڈنڈا دے چھڈیا. اتنے گل کوئی نہیں کرنی, ساڈے نبی دی گل ہے, اصل تیری پٹیت نہیں رکھنی. کیا حضور آخری نبی نے لکھتے, حضور آخری نبی بنا قانون, تو کیسے نہ بنتا. سنیں, اب کئی سیاسی کو میری بات بری لگی ہے تو لاکھ لگے, مجھے کسی کی جوتے کی نوک پر نہیں گنتا کسی کی بات کو. میرے نبی کی بات ہے, میرے رسول کی بات ہے. ہم غیر سیاسی ہیں مانتے ہیں, پر حضور کی سیاست کی بات ہے تو ہم سب سے آگے ہیں سیاست میں. حضور کی نموز کی بات ہے تو سب سے آگے ہیں. اس بات کو سمجھو, میرے آقا خاتم النبیین کی شان اتنی بلند ہے, خدا کی ذات کی قسم. قبلہ شاہ نورانی صاحب کہتے ہیں رات کو میں سویا تو سوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کہتے کیا ہوا, خدا کی ذات کی قسم. وہ کہتے ہیں حضور قبلہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی کہتے جب صبح کا وقت آیا نا, فجر کا قریب ہوا, تو کہتے دروازے پر دستک ہوئی, میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیانی کتے آئے. یہ خنزیر ہے ذلیل, بڑی کے ہاتھوں میں پھڑا, پکڑے اور اندر آپ فرماتے ہیں سیڑھیوں پر بٹھایا. میں کیا بات ہے, تو آپ سے عرض کرنے لگے ذلیل کہ حضور ہمیں پتہ چلا ہے آپ کا گھر کرائے کا ہے, بڑے غریب ہے, تو یہ 10 کروڑ روپیہ ہے, صبح مناظرے کے لیے نہ جائیے گا, ساری زندگی خوشیوں سے گزاریں گے. انہوں نے بریک ہے صاحب کے سامنے رکھ دیا. اللہ کی ذات کی قسم قبلہ شاہ نورانی صاحب نے فرمایا کمینو تو حضور کی ختم نبوت اور مجھ حضور کے غلام سے سودا کرنے. کہتے ہیں آپ نے زور سے ٹھٹا لگایا بریک کیس کو, بریک کیس وہ جا کر دیوار سے لگا, کھل گیا, دیکھا تو پیسے ہی پیسے بکھر گئے. انہوں نے کہا آپ نے اب دیکھ تو لیا ہوگا, اب بچوں کی اچھی زندگی کا سوچ رہا ہوں میں. ذلیلہ تم مجھ سے سودا کرتے ہیں 10 کروڑ میں, بڑا سستا سودا کرنے آیا ہے, تم سے پہلے رات میرا بڑا مہنگا سودا ہو چکا ہے. اس نے کہا 10 کروڑ سے زیادہ کوئی دے گیا. ذلیلہ تو پیسے دے رہا ہے, خدا کی ذات کی قسم میں جن کی ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہوں, رات میرے خامے کو خود آئے تھے اور حضور نے مجھے تب کی دی. آمن نورانی سن لے, سوا جانا جا, تیرے پیچھے مجھے خاتم النبیین کا ہاتھ ہے, تجھے فتح نصیب ہو. گال ساری اللہ حضور کے سرگے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور دے کسی گستاخ نہ ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے گا. کسی گستاخ رسول نو تسی اکھاں نال گستاخی کرتے دیکھو تے سنو, ہاتھ تے ملانا ایک سیر پہلو تے ٹھیک ہے, تارے وطن دا قانون ہے, تسی درج کرو. جے نہیں قانون والے پھڑ دے, نہیں سزا دیں تو پھر آپ دے دو, لے جائے مجھے پولیس, کاٹے مجھے پولیس, مجھے کسی پولیس کا کوئی ڈر نہیں. اگر یہ پولیس والے بھی حضور کی ختم نبوت پر پہرا نہیں دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ایک پولیس لے گی. او سبحان اللہ, ان کو بھی ایک پولیس لینے آ جائے گی. اسے اسرائیل کہتے ہیں, وہ میرے حضور کی پولیس ہے, وہ میرے رب کی پولیس ہے, اور قبر میں منکر نکیر رہیں گے. لے جائیں ہمارے جسم کے لوتھڑے اڑا دیں. انہوں نے کون سا پہلی مرتبہ کرنا ہے, پہلے نہیں کیا, بات لمبی ہوتی ہے. بس حضور کے گستاخ سے کوئی کمپرومائز کرنا, حضور کے گستاخ سے کوئی کمپرومائز کرنا نہیں. ڈرنا سنیو, نہ ڈریا کرو. خدا دی قسم مر تسا جانا ہے ایک دن, مر میں بھی جانا, پر انشاءاللہ میری قبر تھانوں دسوں گی اسی مر کے بھی مرے نہیں, کیونکہ گل سرکار دی کیتی ہے. یہ کمال ساڈا نہیں, گل ساری سرکار دی. وہ آپ ہی بات کراتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب چیلنج کیتا نا کہ قلم لکھ دوں گی, تو آپ دے غلام نے عرض کی حضور تسی کیویں کہتا جے نہ لکھ دی. آپ پترا اسی آپ دعویٰ نہیں کیتا, حضور خود کرایا. قبلہ شاہ احمد نورانی پاک کو تھپکی حضور نے دی تھی.
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੋ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ।